अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं अपने चैनल हय्य अल फलाह की तरफ से आज आप सब की मुलाकात जिस मुअज़्ज़ज़ मेहमान से कराने जा रही हूँ वो इल्म और इरफान की दुनिया का रोशन चराग हैं। इनकी परवरिश एक ऐसे इल्मी और रूहानी माहौल में हुई जहाँ कुरान और सुन्नत की रोशनी हर लम्हा दिलो दिमाग को मुनव्वर करती है। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने इल्म दीन को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि इस पर अमल करके दूसरे लोगों तक पहुँचाने को अपना मिशन बनाया। कुछ हस्तियाँ ऐसी होती हैं जिनकी मौजूदगी खुद एक नसीहत होती है और जिनकी जुबान से निकले हुए अल्फाज दिल को छू लेते हैं। आप मारूफ आलमे दीन हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब के भांजे हैं जिनकी इल्मी गहराई और तकवा का आज भी हर तरफ चर्चा है। आइए खुशामदीद कहते हैं मौलाना मोहम्मद नाजिम अशरफ साहब को। अस्सलामु अलैकुम मौलाना नाजिम अशरफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हम आज आपकी तरफ तशरीफ लाए और आपसे मुलाकात की। तो मैं चाह रही थी कि हम नाजरीन को ऐसी ऐसी शख्सियात से मिलाएं जो जिसे कहते हैं ना जौहर हैं लेकिन छुपे हुए हैं। सोशल मीडिया ऐसी चीज है जिसमें हम जितना काम दीन का कर सकें, लोगों को बता सकें, लोगों तक पहुंच होगी आप सबकी तो ही लोग आपसे सवाल करेंगे, आपसे अपने मसाइल बताएंगे, आपके करीब होंगे, आपकी बयानात सुनेंगे। इसलिए आपको थोड़ी सी तकलीफ दी आज हम कि आपकी पब्लिक से मुलाकात करवाएं। हजरत जी, मैंने ये पूछना था आपसे कि आप लाहौर में पैदा हुए, आई थिंक समनाबाद में, और तालीम भी बेसिक तालीम भी आपने लाहौर से ही हासिल की। तो कौन सा पहला स्कूल था आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समनाबाद में पैदा हुआ और उस वक्त हम समनाबाद में रहते थे, जो कुछ हिस्सा अब गुलशन राय भी कहलाता है। मैं तकरीबन जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं उस वक्त मैंने पढ़ाई शुरू की। तो सबसे पहला जो मेरा स्कूल था वो इंग्लिश मीडियम लिटिल ज्यूल्स था उस ज़माने में, और कुछ अरसा मैं वहाँ पढ़ा। फिर वो स्कूल कहीं दूर मुंतकिल हो गया था तो मैं फिर वहाँ नहीं जा सका। लेकिन उसके बाद फिर पीएनटी स्कूल जो मेरे घर के करीब था वहाँ मैं पढ़ता रहा, और फिर मैंने वहाँ सबसे उस स्कूल के अंदर प्राइमरी पढ़ी, वो प्राइमरी तक था, वहाँ मैंने प्राइमरी की तालीम मुकम्मल की। उसके बाद जो है वो एक अजीब वाक़या पेश आया कि मेरे बड़े भाई और मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, इन हज़रात की ये ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह दरस निज़ामी यानी दीनी तालीम हासिल करूं और जो आलिम कोर्स होता है दरस निज़ामी का वो मैं करूं। तो लेकिन उससे पहले मैं खुद, मेरे दिल में कोई ना कोई जज्बा था ना कोई इरादा था। लेकिन अचानक ये हुआ कि एक मर्तबा मेरे भाई, बड़े भाई हैं सालिम साहब, सालिम मुफ्ती उनका नाम है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जब मैं प्राइमरी करके छठी क्लास में जाने लगा, छोटा सा था मैं, तो उन्होंने कहा कि नाजिम तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम दरस निज़ामी पढ़ो। अब दरस निज़ामी हमारे ख़ानदान के लिहाज से तो वो मारूफ था कि हमने अपने बड़ों को देखा था, अपने बड़े हजरात को देखा था, हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मेरे बड़े मामू हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे, फिर मेरे नाना जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे, और वो कायद आज़म के साथ अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब के साथ तहरीक पाकिस्तान में जिन्होंने हिस्सा लिया और उनका बहुत अहम किरदार था, तो उनको हमने देखा था। लेकिन दरस निज़ामी एक बच्चा कितना जान सकता था, तो मुझे पूरी तरह उसका आइडिया नहीं था। लेकिन अजीब बात हुई कि मैं दोपहर को ये बच्चे के ज़हन में होगा कि मौलवी बनना है। हाँ, बस यही ज़हन में था कि मौलवी बनना है। बल्कि मैं जब छोटा होता था तो वालिदा मुझसे कहती थी तो मैं कहता था कि मैं मौलवी नहीं बनूंगा। तो मेरी वालिदा जो है वो मेरे मामू को बताती थी, तो बड़े सब हंसते भी थे कि भाई अच्छा ये अभी छोटा सा है, लेकिन कहता है मैं मौलवी नहीं बनूंगा। लेकिन अल्लाह ताला को जो चीज़ मंजूर होती है वो होकर रहती है। तो मेरे भाई ने उससे मुझे कहा, और मुझे याद है अच्छी तरह कि मैं दोपहर को सोया। दोपहर को जैसे आते हैं
اور دوپہر کو آ کے میں سو گیا. سو کے جب میں اٹھا ہوں عصر سے پہلے تو میری دل کی عجیب کیفیت تھی. یعنی میرے ذہن میں یہ طے ہو چکا تھا، نہ میں نے خواب دیکھا نہ کچھ، اس سے پہلے سوتے ہوئے میرے ذہن میں تھا، لیکن جاگتے ہی میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں عالم بنوں گا، میں درس نظامی کروں گا. اور یہ کس عمر کی بات ہے؟ بس یہ 5 سال کی جو، یعنی 5 سال، 5ویں میں تھا، تو 5ویں کے حساب سے آپ اندازہ لگا لیجیے کیا عمر ہوگی اس وقت میری. چھوٹا جیسے بچہ 5th کلاس میں ہوتا ہے، 5th کلاس کمپلیٹ کی تھی اور 6 میں جانا چاہتا تھا. تقریباً 10-11 سال کے تقریباً یہی سال. تو اس وقت پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں عالم بنوں گا. اور کس وجہ سے آیا یہ مجھے آج تک معلوم نہیں ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو بات معلوم ہے جو میں اس وقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس کے بعد والد صاحب کو جب بتایا وہ بہت خوش ہوئے، والدہ کو جب بتایا وہ بہت خوش ہوئیں، اور اس میں میرے بڑے بھائی کا بہت اہم کردار تھا. حالانکہ انہوں نے صرف کہا کہ بھئی اگر تم بن جاؤ تو تمہارا کیا خیال ہے. تو بس ایک ان کے جملے نے پتہ نہیں کیا ہوا، میں جب اٹھا ہوں تو میرا ذہن بالکل تبدیل تھا. حضرت جی یہاں پہ ایک میں بات عرض کروں گی کہ یہ ایک بہت بڑی مطلب جو عوام کو بھی بتانے والی بات ہے کہ کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ آپ کی والدہ کی دعائیں تھیں، آپ کے والدین کی دعائیں تھیں کہ انہوں نے چاہا بجائے اس کے کہ بچے کو مجبور کیا جائے کہ تم ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، عالم بنو، اللہ سے کیوں نہ دعا کی جائے. اور یہ یقیناً آپ کی والدہ کی دعاؤں کے ثمرات ہیں. جی بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میری والدہ اور والد ان دونوں کی یہ تمنا تھی کہ ان کی اولاد میں کوئی ایک درس نظامی سے بھی وابستہ ہو. الحمدللہ میرے بھائیوں میں ایک حافظ بھی ہیں، اور لیکن والدین کی خواہش تھی کہ کوئی ایک درس نظامی میں بھی آ جائیں، کوئی عالم بھی بن جائیں. کیونکہ والدہ نے تو ظاہر ہے کہ ہوش سنبھالتے ہی وہ گھرانہ دیکھا تھا، اپنے والد مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب کو دیکھا تھا. تو اس لیے ان کی خواہش تھی کہ بیٹوں میں کوئی ایک ایسا ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس طرح پوری کی، ان کی خواہش اس طرح پوری کی. اور مجھے بھی بڑی وہ وقت یاد ہے کہ جب میں نے بتایا تو والدہ اتنی خوش ہوئیں. انہوں نے پھر میرے والد صاحب سے ذکر کیا، اور پھر بالآخر سب سے پہلے والد صاحب مجھے یاد ہے کہ 1-2 دنوں کے بعد ہی وہ جامعہ شفیع نیلا گنبد مجھے لے کر گئے اور وہاں پر جا کے میرا داخلہ کروایا. ماشاءاللہ. تو وہ میرے لیے بڑا یادگار لمحہ تھا کہ جس وقت میں وہاں پہنچا ہوں، اور پہنچ کر میں نے جو سب سے پہلے ایک بڑے نوجوان شخص جس کی کالی داڑھی، بڑا خوبصورت اس کا جسم و جثہ، اور بڑا حسین چہرہ اور بڑا بہترین لہجہ اس کو سب سے پہلے میں نے دیکھا تھا. اور جب اس وقت میرے والد صاحب نے بتایا کہ میرا بیٹا ہے تو بہت خوش بھی ہوئے. اور والد صاحب نے کہا کہ بھئی یہ آپ کے زیر نگرانی یہ پڑھے گا. تو ان کے زیر نگرانی مجھے مقرر کیا. تو میں آج بھی اس بات کو یعنی بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ اس زمانے میں جس وقت میں نے ان نوجوان کو اور کالی داڑھی اور خوبصورت چہرے کی میں نے زیارت کی، وہ نام آج حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب کا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ میرے نہ صرف استاذ بلکہ میرے بہت ہی بڑے محسن، میری لائن کے اندر انہوں نے بے شمار بہترین مشورے دیے اور بہت سارے احسانات مجھ پر فرمائے، اور وہ احسانات آج بھی ان کے اسی طرح جاری و ساری. ماشاءاللہ. تو آپ نے پھر درس کتنا تعلیم حاصل کی نیلا گنبد سے؟ بس نیلا گنبد میں جب میں گیا تو ایک حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم، اور میرے انتہائی مشفق اور میرے مکرم استاد حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے بہت ہی شفقت فرماتے ہوئے میرے خاص طور پر میرا دھیان رکھا کہ یہ ابھی پڑھائی کے لیے آئے ہیں تو اس کا دل لگا رہے، پڑھتا رہے. تو انہوں نے بہت شفقت کے ساتھ میری باقاعدہ نگرانی بھی فرمائی. بار بار میرا پوچھتے تھے، مجھے اپنے گھر میں بلا کر، اوپر گھر ہوتا تھا نیلا گنبد میں حضرت کا، تو اوپر مجھے بلاتے تھے. میں چھوٹا سا تھا، میں بتایا جا کہ 9-10 سال کی عمر کا. مجھے بلا کے پوچھتے تھے کیسی پڑھائی چل رہی ہے اور کس طرح ہے، سمجھ میں آتا ہے نہیں، ساری ایک ایک بات مجھ سے پوچھتے تھے. تو پھر بالآخر الحمدللہ اس سفر کا آغاز ہوا. اللہ تعالیٰ نے 4 سال درجہ رابعہ تک نیلا گنبد میں پڑھے.
جس میں اساتذہ کا جتنا بھی میں شکر ادا کروں کم ہے اللہ کا کہ انہوں نے بڑی محنت کی، اور وہ اساتذہ آج بھی الحمدللہ ہمارے سروں پر حیات ہیں، اور ہماری الحمدللہ. دعائیں الحمدللہ ان کے ساتھ ہیں، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ ہمیں لینے والا بنا دے. جی. تو بالآخر پھر جب وہاں سے درجہ رابعہ 4 سال کیے، تو 1 سال پھر بڑے جامعہ اشرفیہ میں آیا، اور 1 سال میں نے درجہ خامسہ کا بڑے جامعہ میں پڑھا، اور وہاں پر میں نے جامعہ سال کمپلیٹ اشرفیہ کیا. مسلم ٹاؤن. مسلم ٹاؤن، جی، اس کو بڑا جامعہ ہم جی بولتے ہیں. جی تو بڑے جامعہ اشرفیہ مسلم ٹاؤن میں نے 1 سال کیا. یہاں اپنی 5واں سال کرنے کے بعد چھٹیاں تھیں، تو پھر میری زندگی میں ایک اور موڑ آیا، اور وہ اس طرح کہ میرے استاذ مکرم، میرے ماموں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ تشریف لائے ہوئے تھے لاہور میں، اور لاہور سے انہوں نے فیصل آباد جانا تھا. فیصل آباد میں ان کا ایک بیان تھا اور ایک اہم میٹنگ بھی تھی، تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. تو جس وقت ساتھ گیا تو اس وقت گاڑی میں بیٹھے ہوئے حضرت مختلف سوالات کرتے رہے مجھ سے کہ پڑھائی کیسے چل رہی ہے، اور کون کون سے موضوع تم نے پڑھے ہیں، یہ ساری باتیں حضرت نے کی. پھر حضرت نے فرمایا کہ بھئی بہت اچھا ہوگا کہ اگر تم درس نظامی کے باقی سال ہمارے پاس دارالعلوم کراچی میں پڑھ لو. تو میرے لیے تو بالکل نئی بات تھی، اور پھر میں نے واپس آ کر اپنے والدین سے ذکر کیا، اور والدین نے اس کو سنا. تو ان کے لیے بھی یہ ایک اہم فیصلہ تھا کہ بچے کو دور کہیں بھیج دینا، دوسرے شہر میں بھیج دینا وہاں پڑھائی کے لیے دارالعلوم کراچی. تو لیکن بالآخر الحمدللہ استخارے کے بعد یہ بات طے ہو گئی، اور پھر چونکہ ماموں نے فرمائی تھی یہ بات، تو اس سے الحمدللہ فیصلہ کرنا آسان ہو گیا والدین کے لیے. پھر بالآخر میں وہاں گیا، اور وہاں جا کے میں نے اپنے باقی جو 3 سال ہیں وہاں کمپلیٹ کیے، اور حضرت کے پاس رہ کر، اور حضرت کے بے شمار احسانات میرے اوپر ہیں. حضرت کے گھر میں رہا، حضرت نے بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھا، اور اتنے ان نے کرم نوازیاں اور احسانات مجھ پر فرمائے کہ میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں اللہ کا کم ہے. تو بالآخر کمپلیٹ میرا دورہ حدیث جو تھا جی وہ وہیں دارالعلوم کراچی سے دارالعلوم کمپلیٹ ہوا. کراچی سے. یہ تو آپ کی وہی بات ہے کہ عملی طور پر جی دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جتنے مرضی خاندان میں عالم ہوں، مفتی حضرات ہوں، لیکن انسان عملی طور پر اگر ان سے کچھ نہیں سیکھتا جی تو مستفید نہیں ہو سکتا. یہ واقعی جی آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ فیصل آباد کا سفر جو ہے آپ کے لیے جی مبارک ہو گیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کو اپنے مطلب عملی طور پہ آپ نے ان سے بہت کچھ سیکھا. الحمد تو اور سب سے بڑی بات جو آپ کی ابھی باتوں میں جو آپ نے فرمایا کہ آپ نیلا گنبد گئے اور مولانا محمد یوسف خان صاحب نے مطلب آپ کی ساری نگرانی کی، جی محبت دی. جی تو میں ناظرین سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں یہاں پر کہ ناظرین، ہم اکثر سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں عالم یا فلاں مولوی جو ہیں وہ بچوں کو مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں ایک آدھ ہوتا ہے. آپ کے سامنے ایک مثال آپ کے سامنے ہے، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی بات، اپنا واقعہ بتایا، شروعات بتائیں اپنی، کہ ایک انگلش اسکول میں پڑھنے والا بچہ، ٹھیک ہے، وہ جب مدرسے گیا تو میرا خیال ہے کہ میں جب ان کی بات سن رہی تھی تو میں اس بات پہ حیران تھی کہ انگلش میڈیم ماحول میں جو وہاں کی رونقیں ہوتی ہیں، جو تعلیم ہوتی ہے، اس سے انسان کیسے درس نظامی کی طرف جا سکتا ہے کہ یا تو نہ گھر میں ماحول ہو، ماں باپ ہوں، یا مدرسہ ہو گھر میں. اب جیسے مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، وہ بھی کراچی میں تھے، آپ لاہور میں تھے، تو وہ ماحول بھی میسر نہیں تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ کروڑ ہاں رحمتیں نازل کرے، مولانا محمد یوسف صاحب پر، اور سارے اساتذہ اسی طرح بچوں کو محبت سے لیتے ہیں اور ان کا دل لگاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں نا کہ علماء یا مولوی ایسے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ صرف شیطان کی پھیلائی ہوئی بات ہے. شیطان ہمارے دلوں پر اپنی نوک لگاتا ہے کہ ہم کسی طرح سے مدرسے سے ہٹ جائیں، علم حاصل نہ کریں. جی حضرت. جی بالکل. ایک درمیان میں چونکہ آپ نے ان محسن اساتذہ کا ذکر جی کرنا جی ضروری ہے جن کی
محبتوں سے، محنت سے اور جن کی حوصلہ افزائی سے آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس میں میرے بڑے ماموں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بہت بڑا دخل، کہ جب میں گیا تو یہ دونوں ماموں حضرات جو تھے، یہ دونوں ان دونوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، اور اس میں میرے پڑھنے میں ان کے بہت احسانات شامل ہیں، اور مختلف طریقے سے تربیت کرنے میں، اور مختلف طریقے سے اس بات کے پوچھنے میں کہ تعلیم کس طرح چل رہی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی دشواری تو نہیں ہے، تو اس میں ان کا بہت بڑا دخل تھا۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب جو کہ دارالعلوم کے صدر تھے، یعنی پرنسپل تھے، اور ساتھ جو نائب محتمم تھے وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تھے۔ تو ان احسانات کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا جو انہوں نے الحمدللہ مجھ ناچیز کے اوپر فرمائی۔ حضرت جی، ہمیں یہ بھی علم ہوا ہے کہ آپ 19 سال کی عمر میں آپ نے پڑھانا شروع کر دیا جی جامعہ شفیہ جی مسلم ٹاؤن میں، جی تو یہ آپ کی شروعات کیسے جی ہوئی؟ اصل میں جس وقت میں فارغ ہوا ہوں تو یہ 93 کا سال تھا، اور تقریباً 93 کا سال تھا، اسی سال میری تقرری ہو گئی تھی جامعہ شفیہ نیلا گنبد میں۔ سب سے پہلے میں نے پڑھانے کا آغاز جامعہ شفیہ نیلا گنبد میں کیا تھا، اور ابتدائی سال جو چند تھے وہ جامعہ شفیہ میں ہی پڑھائے تھے۔ تو 19واں سال تھا جو مجھے یاد ہے کہ میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ اس میں بھی جس وقت میں پہلے سال گیا ہوں پڑھانے کے لیے، تو جو مجھے یاد ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ میری سے عمر میں بڑا تھا، تو جو طالب علم تھا وہ مجھ سے بڑا تھا، تو مجھے بھی حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ عمر میں اس سے بڑے ہیں، لیکن میں نے ان کو پڑھانا ہے، تو چھوٹی عمر میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن الحمدللہ اس تدریس سے ابھی تک وابستگی ہے، ابھی تک پڑھنے پڑھانے سے سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ آپ کیا پڑھا رہے ہیں آج کل؟ جی ویسے تو مختلف مضامین میرے ذمے میں رہے ہیں جامعہ شفیہ کے اندر، مختلف کتابیں میں نے پڑھائی ہیں، مختلف فنون پڑھائے ہیں، تو اس وقت جو مضمون میرے ذمے ہے وہ ہے فصاحت و بلاغت کا ایک مضمون ہے، اور ساتھ ساتھ میرے ذمے حدیث کی ایک کتاب ہے سنن ابی داؤد جامعہ شفیہ میں، جو میں پڑھا رہا ہوں دورہ حدیث میں۔ یہ دو مضمون اس سال میرے ذمے ہیں، اور ہر سال یہ کوئی نہ کوئی تبدیلی کے ساتھ جاری رہتے ہیں، کبھی تفسیر ہوتی ہے، کبھی فقہ ہوتی ہے، کبھی حدیث، اصول حدیث، تو یہ مختلف سال مختلف کتابیں پڑھانے کا موقع ملتا ہے۔ اور مختلف جگہ پر میں نے سنا ہے کہ آپ بیانات بھی کرتے ہیں، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں۔ جی بالکل، اس کے ساتھ ساتھ میرے جو والد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے، جنت کا ٹکڑا بنائے، انہوں نے بڑی محنت کی، بہت ان کی خواہش بھی تھی، بلکہ جو ہی میں نے فراغت حاصل کی، تو مجھے یاد ہے کہ مجھے سب سے پہلا جمعہ مجھے پڑھانے کا موقع ملا تھا، اور وہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ تھا۔ میں فارغ ہی ہوا تھا دورہ حدیث سے، اور چھٹیاں تھیں، تو پہلا جمعہ میں نے رمضان المبارک میں، مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے جمعہ پڑھایا تھا، اور بس اس وقت سے الحمدللہ مسجد سے وابستگی ہے، جمعہ پڑھانے کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے، اور والد صاحب کا اس میں بہت بڑا دخل ہے، تو الحمدللہ جمعے کا بیان ابھی تک ہوتا ہے، جمعے کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ کون سی مسجد میں؟ ایک ہی مسجد میں آپ نے سب سلسلہ سے جاری پہلے رکھا یا ایک پرانی نارکلی میں ایک مسجد ہے بلال مسجد، وہاں سے سب سے پہلے میں نے آغاز کیا تھا، اور اس کا بھی یہ تھا سلسلہ کہ وہ اس طرح تھا کہ ایک جمعہ میں پڑھاتا تھا، اور ایک جمعہ وہاں کے جو خطیب تھے جو مجھ سے پہلے تھے وہ پڑھاتے تھے، اور یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر مدینہ مسجد میں میرے استاذ مکرم حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ برسہ برس مدینہ مسجد میں جمعہ پڑھاتے رہے، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ بھئی جب حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، تو مسجد حسن میں پھر حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں حضرت نے جمعہ پڑھانا شروع کیا، تو پیچھے مجھے اور اپنے بیٹے مولانا زبیر حسن صاحب جو ہمارے ساتھی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ان کو ذمہ دار بنایا کہ تم دونوں جو جمعہ یہاں پر
اس طرح ترتیب میں رکھو کہ جو اردو بیان ہے وہ میرا ہوا کرتا تھا، اور خطبہ اور نماز جو ہے وہ مولانا زبیر حسن صاحب وہاں پڑھاتے تھے۔ یہ سلسلہ، مبارک سلسلہ جو حضرت نے قائم کیا تھا وہ آج تک جاری ہے الحمدللہ۔ آج بھی جب موقع ہوتا ہے تو مولانا زبیر حسن صاحب اور میں اسی طرح الحمدللہ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ اردو بیان میرا ہو جاتا ہے، اور جو خطبہ اور نماز ہے وہ مولانا زبیر حسن صاحب پڑھاتے ہیں۔ وہ اگر کہیں سفر پہ ہوں یا ان کی مصروفیت کے پیش نظر پھر سارے کام پھر میرے ذمے ہوتے ہیں، میں کر لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ درس قرآن کا بھی سلسلہ ہے، اور ایک جگہ درس قرآن میرا ہوتا ہے، وہ بھی میرے والد صاحب نے شروع کروایا تھا۔ سن 1998 سے یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، ہفتے میں ایک دن یہ مقرر ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ آج بھی وہی درس قرآن جاری ہے، بدھ کے دن ہوتا ہے۔ اور یہ گلشن راوی میں ایک مسجد ہے، مسجد فاروق اعظم، وہاں پر یہ ہوتا ہے، اور وہاں پر 1998 سے میرے والد صاحب نے یہ شروع کروایا تھا، اور آج جو چل رہا ہے 2025 ہے، 28واں پارہ ہوا ہے، سورہ تحریم کا آغاز ہوا ہے پچھلے بدھ کو۔ تو اس عرصے میں چونکہ ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس میں ناغہ نہ ہو، جب میں ہوتا ہوں کہیں گیا ہوا نہیں ہوتا سفر میں یا کوئی عذر نہیں ہوتا تو پھر الحمدللہ میں درس دیتا ہی ہوں۔ تو لیکن الحمدللہ وہ درس آپ اندازہ لگا لیجئے 1998 سے شروع ہوا ہے، تو تقریباً 27 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اور ہم 28ویں پارے پہ پہنچے ہیں۔ 28ویں پارے کا بس اب اینڈ ہونے والا ہے، سورہ تحریم کا آغاز ابھی ہوا ہے۔ عزیز جی، مسجد میں کس طرح کے لوگ آ کر آپ کی درس قرآن سے مستفید ہوتے ہیں؟ مسجد میں جو وہاں کے مسجد ہے وہ میری علاقائی مسجد تھی، میں یہاں شفٹ ہو گیا ماڈل ٹاؤن میں، تو وہاں لوگ الحمدللہ شروع سے ہی درس کو پسند بھی کرتے تھے۔ تو ایک جیسے علاقے کے لوگ ہیں، اس میں الحمدللہ پڑھنے لکھنے والے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، وہ اس سفر میں میرے ساتھ تھے، جنہوں نے اس سفر میں ہمارا آغاز کیا تھا اس درس قرآن کے سفر میں۔ لیکن اس میں سے تقریباً اب جب میں تھوڑا سا جھانک کر دیکھتا ہوں تو تقریباً کوئی 12-15 افراد ہمارے اس درس کے جو پکے ساتھی تھے وہ اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور بہت سارے نئے شامل ہو چکے ہیں۔ وہ بڑی محبت سے، بڑی چاہ سے وہ لوگ جمع بھی ہوتے ہیں، اور میں اگر نہیں جاتا تو ان کو انتظار بھی رہتا ہے، اور ہر درس والے دن ان کا فون آتا ہے پوچھنے کے لیے کہ آپ آ رہے ہیں، ہمیں انتظار ہے، تو پھر انہیں میں بتاتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں۔ یعنی کہ 27 سال ایک ہی مسجد میں درس دینا، اور کس طرح کے، میرا جو سوال تھا کہ ان میں نوجوان بھی ہیں اور عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں، یا صرف عمر رسیدہ لوگ جو فارغ ہو چکے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اس میں جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں، جوان آدمی، ادھیڑ عمر آدمی، یہاں تک کہ جو کچھ بالکل نوجوان ہیں الحمدللہ وہ بھی ہیں، اور وہ بھی آتے ہیں، بڑی پابندی کے ساتھ آتے ہیں۔ اور ابھی بھی کئی افراد ایسے ہیں کہ جو 27 سال میں جو پہلے دن درس تھا اور جو آخری دن درس تھا، ان دونوں میں وہ شریک ہوئے، یعنی اس وقت سے اتنے ریگولر ہیں وہ کہ وہ آج جو آخری درس میرا بدھ کے دن ہوا تھا اس میں بھی وہ شریک رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس کلام کی برکت ہے، اور ان لوگوں کے دلوں کا جذبہ ہے کہ جو آ کے یہ سنتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ تو یہ درس قرآن کا بھی سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ حضرت جی، یہاں پہ ایک میرے دل میں سوال آ رہا تھا کہ کچھ لوگ 27 سال سے جڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، کچھ لوگ 5 سال ہوں گے، 10 سال ہوں گے، آپ نے کچھ تبدیلی محسوس کی ان کے اندر؟ جی ناظرین، ہم ایک یہاں پر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ بہت قیمتی باتیں ہیں جو دین کے متعلق اور مولانا محمد ناظم اشرف صاحب کے متعلق ہیں۔ بریک کے بعد آ کر ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔